लाड़काना प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ी भाइयों का, अहदेदारान का और बिलखुसूस सदर और जनरल सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ इज़्ज़त बख्शी, मान बख्शा और हमें वार्म वेलकम किया। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि जमीयत उलमा इस्लाम 25 जुलाई 2018 के दिन से लेकर अब तक कठपुतली सेलेक्टेड हुक्मरान के ख़िलाफ़ बरसरे मैदान है। 15-18 साल पहले जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान के हवाले से जो पेशन गोइयाँ की थी, इमरान खान के 3 साला दौर इक़्तिदार में वो पेशन गोइयाँ तकरीबन सच साबित हो गई हैं। इमरान खान पाकिस्तान का नुमाइंदा नहीं, पाकिस्तान का दुश्मन साबित हुआ है और इमरान खान के दौर इक़्तिदार में मुल्क जिस तबाही के किनारे पर पहुंचा है, पिछले 70 साल में उसकी मिसाल नहीं मिलती। जमीयत उलमा इस्लाम ने 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के दिन ही रात को न सिर्फ नताइज को मुस्तरद किया बल्कि अपोजिशन के जमातों को असेंबलियों में हलफ न उठाने का भी मशवरा दिया। लेकिन अपोजिशन के जमातों की राय का एहतराम करते हुए हम न सिर्फ असेंबलियों में गए बल्कि उसके बाद 15 मिलियन मार्च पूरे मुल्क में किए, आज़ादी मार्च इस्लामाबाद तक किया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस मुसलसल करते रहे, जिसके नतीजे में अपोजिशन ने ये ज़रूरत महसूस की कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो मुल्क के अंदर एक अवामी तासुर इस कठपुतली हुक्मरान और सिलेक्टेड हुक्मरान के ख़िलाफ़ बनाया है, ज़रूरी है कि अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद होना चाहिए। और उसके नतीजे में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मारिज़ वजूद में आई और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से इन कठपुतली हुक्मरानों के ख़िलाफ़ तहरीक का सिलसिला ताहाल जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मेरे भाई जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2 दिन कबल जैकबाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खैरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल सूबाई वज़ीर तालीम जनाब सईद गनी साहब ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा इस्लाम पर घिनौना इल्ज़ाम लगाया कि जमीयत उलमा इस्लाम ने इस्टब्लिशमेंट के साथ मिलकर लाड़काना के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को हरवाया। मैं बिलावल साहब के गम में बराबर का शरीक हूँ। मुझे इस बात पर हैरानगी है कि बिलावल साहब अभी तक ज़िमनी इंतखाबात का गम नहीं भुला सके। वो ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का गम है या अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी के हारने का गम है, लाड़काना अपने हाथों से निकलने का गम है या फिर बिलावल साहब को वाकई लाड़काना के अवाम की फ़िक्र है। लेकिन बिलावल साहब एक ज़िम्मेदार मनसब पर हैं। बिलावल साहब पीडीएम में अहम हमारे साथी हैं। उनको अपने अहम जमात पर और ऐसी जमात पर जो जमात पीडीएम को लीड कर रही है, इस तरह का इल्ज़ाम लगाना ज़ैब नहीं दे रहा था। कल सईद गनी साहब ने उन्हीं इल्ज़ामात को दोहराया है। मैं समझता हूँ कि सईद गनी साहब को इस तरह के घिनौने इल्ज़ामात से बाज आना चाहिए था। अब मैं मजबूर हूँ कि आवाम के सामने अपना मौक़िफ़ रखूँ और अपने लाड़काना की इलेक्शन का जो है वो सूरत हाल रखूँ। मैं जनाब बिलावल साहब को जहाँ ये यकीन दहानी कराता हूँ कि आपके गम में मैं लाड़काना की इलेक्शन हारने में आपके साथ बराबर का शरीक हूँ, तो उनसे सवाल करने की जसारत कर रहा हूँ कि जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपने फरमाया कि हमने लाड़काना में घुसकर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आपको इंतखाबात हरवाए
تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لاڑکانہ میں گھسا ہوں یا نواب شاہ سے آ کر آپ لاڑکانہ میں گھسے ہیں؟ میں تو پیدا بھی یہاں ہوا ہوں، میں تو باشندہ بھی لاڑکانہ کا ہوں، میں لاڑکانہ میں گھسا نہیں، آپ نواب شاہ سے لاڑکانہ میں گھسے ہیں۔ اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ آپ بھی قومی سطح کی پولیٹکس کر رہے ہیں، ہم بھی قومی سطح کی پولیٹکس کر رہے ہیں۔ آپ کا حق ہے آپ نواب شاہ میں لڑیں یا لاڑکانہ میں لڑیں، آپ کا حق ہے کہ آپ لیاری کراچی میں لڑیں یا کے پی کے میں لڑیں۔ لاڑکانہ میں گھسنے کا الزام اور پھر یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر میں نے لاڑکانہ میں آپ کو الیکشن ہروائی ہے، تو آپ کیا بتانا پسند فرمائیں گے کہ گھوٹکی میں، پھر ملیر کراچی میں، پھر عمرکوٹ میں، پھر تھر پارکر میں میری جماعت نے آپ کے امیدواروں کو الیکشن جتوایا، وہ کس کے کہنے پر؟ لاڑکانہ میں اگر میں نے جمیل سمرو کی مخالفت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کی، تو گھوٹکی میں محمد بخش کی حمایت کس کے کہنے پہ کی؟ ملیر کراچی میں آپ کے امیدوار کی حمایت کس کے کہنے پہ کی؟ عمرکوٹ میں اور تھر پارکر میں آپ کے امیدوار کی حمایت میں نے کس کے کہنے پہ کی؟ جب لاڑکانہ میں ہم ضمنی انتخابات لڑ رہے تھے تو اس وقت پی ڈی ایم معرض وجود میں نہیں تھا، اور پی ڈی ایم سیاسی اتحاد ہے، الیکشنی اتحاد نہیں۔ واضح طور پر پی ڈی ایم نے ابھی تک الیکشن کے حوالے سے اپنا کوئی فارمولہ طے نہیں کیا۔ جب آپ سیاسی اتحاد پر ہیں، الیکشنی اتحاد پر نہیں، تو میں الیکشن میں آپ کی مدد کرنے کا باؤنڈ نہیں ہوں۔ اور جس وقت جمیل سمرو صاحب الیکشن لڑ رہے تھے اس وقت پی ڈی ایم ہی نہیں تھی۔ کل بھی میں لاڑکانہ عوامی اتحاد کا حصہ تھا، آج بھی میں لاڑکانہ عوامی اتحاد کا حصہ ہوں، اور لاڑکانہ عوامی اتحاد کے الیکشن کے حوالے سے فیصلوں کا پابند ہوں۔ اور اگر واقعی میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بلاول صاحب کو لاڑکانہ میں ہرواتا، تو پھر یہاں سے ایم این اے کم سے کم بلاول صاحب نہ ہوتے، ایم این اے میں ہوتا۔ سعید غنی صاحب نے کہا کہ آزادی مارچ میں کس کے ساتھ ڈیل ہوئی؟ سعید غنی صاحب نے کل سوال اٹھایا ہے، کس کے کہنے پر آزادی مارچ کیا گیا اور کس کے کہنے پر ختم کیا گیا؟ میں سعید غنی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں، آزادی مارچ آپ کی بے وفائی کی وجہ سے ناکام ہوا۔ آزادی مارچ سے پہلے 15 ملین مارچ ہوتے رہے، ہم آپ کو اعتماد میں لیتے رہے۔ آزادی مارچ کے دوران آل پارٹیز کانفرنسز ہوتی رہی، ہم آپ کو اعتماد میں لیتے رہے، لیکن آپ نے آزادی مارچ میں نمائشی شرکت کی۔ اگر آپ اس وقت آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کرتے، عوامی قوت کے ساتھ آتے، تو شاید آج عمران خان پاکستان کا یہ حال نہ کر رہا ہوتا جو آج وہ کر رہا ہے۔ میں سعید غنی صاحب، آپ مجھ سے نہ پوچھیں کہ ہم نے کس کے کہنے پر آزادی مارچ کو ملتوی کیا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے آزادی مارچ میں کس کے کہنے پر شرکت نہیں کی؟ کس کے کہنے پر آپ نمائشی اور ٹوکن شرکت کرتے رہے؟ اور بلاول صاحب اور جناب سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیل ہوئی۔ ہاں، اگر ہماری ڈیل ہوتی تو آج چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نہ ہوتے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوتے۔ اگر ڈیل ہوتی آج بلوچستان میں حکومت جمعیت علماء اسلام کی ہوتی۔ ہاں، اگر ڈیل ہوتی تو آج سندھ میں کم سے کم پیپلز پارٹی کی حکومت نہ ہوتی۔ ہاں، اگر ڈیل ہوتی تو پھر گلگت بلتستان میں جمعیت علماء اسلام بہت بہتر پوزیشن میں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہم ڈیل اور دباؤ دونوں میں آئے بغیر پہلے دن سے اب تک کٹ پتلی سلیکٹڈ نااہل حکمران کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں، اور عوام کو اس نااہل حکمرانوں سے جان چھڑانے کے لیے باقاعدہ متبادل پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں، اور اس وقت تک ہماری تحریک جاری رہے گی جب تک عمران خان گھر نہیں چلا جاتا اور جب تک صاف اور شفاف ملک کے اندر انتخابات نہیں ہوتے۔ اور اب کچھ سوالات میں اپنے بھائی، اپنے محترم چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، جناب سعید غنی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں مجبور ہوں کہ ابتدا انہوں نے کی ہے، اگر وہ نہ کرتے تو شاید مجھے آج یہ پریس کانفرنس کرنے کی نوبت نہ آتی۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں کہ ہم نے لاڑکانہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر آپ کو الیکشن ہروایا۔ کیا بلاول صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ میاں صاحب کے دور حکومت میں ان کے والد ماجد نے
بلوچستان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی اور ہمیں بھی قائل کیا، وہ عدم اعتماد کی تحریک بلاول صاحب نے اور ان کے والد ماجد نے کس کے کہنے پر پیش کی تھی؟ کیا بلاول صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جب سنجرانی صاحب پہلی مرتبہ سینٹ کے چیئرمین بن رہے تھے اور اس وقت اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے کہا کہ میاں رضا ربانی صاحب کو کنٹینیو کرنا چاہیے، میاں رضا ربانی سے بہتر کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، میاں رضا ربانی صاحب ہی چیئرمین سینٹ ہونے چاہیے، جے یو آئی نے بھی آفر دی، نون لیگ نے بھی آفر دی، دیگر اپوزیشن کے جماعتوں نے بھی آفر دی، لیکن آپ کی جماعت نے میاں رضا ربانی صاحب کو ڈراپ کر کے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنایا، کس کے کہنے پر؟ کیا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان جب صدارتی الیکشن لڑ رہے تھے اور الیکشن کی آخری رات مولانا فضل الرحمان صاحب جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے تھے کہ اعتزاز احسن صاحب کو وڈرا کروائیں، اس وقت اعتزاز احسن صاحب کو وڈرا نہ کرنے کا جو فلسفہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے پیش کیا تھا، اعتزاز احسن کو صدارتی الیکشن میں کیوں کھڑا کیا گیا اور کس کے کہنے پر کھڑا کیا گیا اور کس کے کہنے پر وڈرا نہیں کیا گیا، کیا پیپلز پارٹی کے حضرات یہ بتانا پسند فرمائیں گے؟ سندھ میں وہ کون سی خدمت تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو جاتی ہیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد سندھ پیپلز پارٹی کو 70 اور 75 سیٹیں دیتا ہے، اور ان 5 سال کی خدمات ذرا سندھ کے عوام کے سامنے لانا پیپلز پارٹی پسند فرمائے گی کہ جن خدمات کے بدولت 2018 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو 99 سیٹیں دی گئی، وہ کون سی خدمات تھیں؟ وہ کون سی سندھ کے عوام کے لیے آسمان سے تاڑے توڑ لانے والی خدمات تھیں؟ آج بھی لاڑکانہ شہر کا حشر آپ کے سامنے ہے، گلیوں کا، روڈوں کا، راستوں کا حشر آپ کے سامنے ہے، کون سی خدمات تھیں؟ عوام پوچھنا چاہتا ہے۔ کیا بلاول صاحب بتانا پسند فرمائیں گے کہ 99 نشستیں ان کو سندھ میں کیسے مل گئی؟ اصل بات یہ ہے، جو اہم بات ہے پورے اس سارے سلسلے کا مین نقطہ ہے کہ آپ کی ڈیل کسی گرفت سے نہیں بچ سکی، آپ اپنی ہی غلطی کے نتیجے میں خود کو دفاعی پوزیشن میں لے آئے ہیں۔ اب اپوزیشن آپ کا دفاع کرنے کے بجائے آپ کا ہی محاسبہ کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ غلطیوں کو چھپانے کے لیے اتحادیوں پر آپ الزام لگا رہے ہیں، اتحادیوں پر الزام لگانے کے بجائے اپنی ناکامیوں اور غلطیوں کا وسعت قلبی سے اعتراف کریں اور آئیں پچھلی غلطیوں کو بھلا کر قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، غریبوں، مسکینوں، ہاریوں، مزدوروں کے لیے، آئین کو بچانے کے لیے، ورلڈ بینک کے شکنجے سے اسٹیٹ بینک کو بچانے کے لیے، IMF کے شکنجے سے اسٹیٹ بینک کو بچانے کے لیے ہم قدم آگے بڑھائیں۔ یہ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے جو پیپلز پارٹی سے غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام نہ لگائیں، وسعت قلبی سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور آگے بڑھیں۔ اور آخری بات، میں حیران ہوں کہ جناب بلاول صاحب بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں جو عمران خان کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم ہی تو ہیں جو کٹ پتلی اور سلیکٹڈ کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف سربراہی اجلاس میں جناب آصف علی زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ میری عمر اب یہ پہنچ گئی ہے اس حد تک کہ میں جیل برداشت نہیں کر سکتا، میرا ایک بیٹا ہے، میں اس کو امتحان میں نہیں ڈال سکتا، میں اپنی بیٹی کو امتحان میں نہیں ڈال سکتا۔ ایک طرف آپ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف آپ ملک کو سلیکٹڈ سے کہ چنگل سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں جیل تو نہیں جا سکتا۔ کیا جیل کے بغیر سیاست ممکن ہے؟ سیاست میں اور سیاستدان کے لیے اقتدار اور جیل برابر برابر کا اعزاز ہے۔ اقتدار کے مزے آپ اڑائیں گے، صدارتی انتخابات کے مزے اڑائیں گے،
وزیر اعظم شپ ملے گی تو بسم اللہ، اور سندھ میں حکومت ملے گی تو بسم اللہ، الیکشن کی بات آئے گی اور جیل کی بات آئے گی اور تحریک کی بات آئے گی تو آپ کی عمر آپ کو اجازت نہیں دیتی. یہ کیسا فلسفہ ہے؟ ایک بیٹا ہے تو پھر بیٹے کو آپ کو کس نے مشورہ دیا کہ سیاست میں لے آئیں؟ اگر اس کو سیاست میں لے آئے ہیں تو پھر بلاول صاحب کو اقتدار کے لیے بھی تیار کریں اور بلاول صاحب کو جیل کے لیے بھی تیار کریں. سیاستدان کے لیے جیل اور اقتدار دونوں اعزاز ہوتے ہیں، کوئی اس کے لیے خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ وہ معیوب بن جائے. سیاست کرنی ہے تو مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی. میں درخواست کرتا ہوں اپنے بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، سیاست کرنی ہے تو مزاحمت کی کرنی ہوگی. مفاہمت کی سیاست کے دن ختم ہوا چاہتے ہیں. اب مفاہمت کی سیاست نہیں چلے گی، مزاحمت کی سیاست چلے گی، کیونکہ پاکستان ڈوب رہا ہے، پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے، پاکستان کا عوام اب آسانی کے ساتھ عزت کے ساتھ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا. مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی ملک کو بچانے کے لیے، مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی غریب کے چولہے کو بچانے کے لیے، مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی سندھ کے کوہستان کی زمین کو بچانے کے لیے، مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی سندھ کے جزیروں کو بچانے کے لیے، مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی تھر اور جو ہے وہ تھر کے کوئلے اور تھر کے کارونجر کو بچانے کے لیے، مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی اسٹیٹ بینک کو بچانے کے لیے، مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی کشمیر کو بچانے کے لیے. جناب بلاول صاحب مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی پارلیمان کو بچانے کے لیے، مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی آئین کو بچانے کے لیے، مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی غریب کے چولہے کو چلانے کے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس روش کو ختم کرے گی، ڈیموکریسی پر یقین رکھتے ہوئے پی ڈی ایم کے اندر اکثریت کا فیصلے کو قبول کرے گی، اکثریت کے رائے کو قبول کرے گی، اور پیپلز پارٹی 9 جماعتوں کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے جمہوری روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی تحریک کو آگے بڑھائے گی. اور انشاءاللہ العزیز میں امید کرتا ہوں کہ اپنے اتحادیوں پر اس طرح کے گھناؤنے الزامات سے پیپلز پارٹی باز رہے گی. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. سر میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ دو سوال ہے. ایک سوال یہ کہ ایک طرف آپ پیپلز پارٹی کی مخالفت لاڑکانہ میں کرتے ہیں، دیگر اضلاع میں جیسے آپ نے خود فرمایا وہاں پر آپ حمایت کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے امیدوار جیت جاتے ہیں. پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ مفاہمت کی بلاول بھٹو کی بات کرتے ہیں اور آپ انہیں مزاحمت کی سیاست کے لیے قائل کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں سینیٹ کے اپوزیشن لیڈر جس طرح منتخب ہوئے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لاڑکانہ میں پورے صوبہ سندھ میں ایک ضلع ہے لاڑکانہ، جہاں لاڑکانہ عوامی اتحاد بنا ہوا ہے، اور میری ضلعی کی جماعت لاڑکانہ عوامی اتحاد کا حصہ ہے. ظاہر ہے کہ میری ڈسٹرکٹ کی جماعت ان کے ساتھ کمیٹیڈ ہے، اور جو ان کے ساتھ وعدے ہیں میں ان کو پورا کرنے کا پابند ہوں. باقی ضلعوں میں ہمارا اس طرح کا کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں، پہلی بات. دوسری بات کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو سیٹ جس جماعت نے جیتی ہے یا سیکنڈ رنر اپ رہا ہے ضمنی انتخابات میں وہ سیٹ ان کا حق ہوگی. چونکہ پی ڈی ایم پر فیصلہ ہوا تھا اور ان سیٹوں پر جیتی ہوئی پیپلز پارٹی تھی تو حق فارمولے کے تحت ان کا بن رہا تھا، تو ہم نے پی ڈی ایم کے فیصلے کا احترام کیا اور ان کے امیدواروں کے حق میں اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کیا. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں مزاحمت مفاہمت کی، تو یہی سوالات تو میں نے کیے ہیں کہ اگر واقعی یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانا اتنا ضروری تھا تو باپ کے 4 سینیٹرز کی ضرورت نہیں تھی، بیٹھ جاتے اور نواز شریف صاحب کو کہہ دیتے، مولانا صاحب کو کہہ دیتے کہ ہم بضد ہیں، ہمیں ہی اپوزیشن لیڈرشپ چاہیے، تو پی ڈی ایم آپ کی رائے کا احترام کر لیتی. جس طرح ہمیشہ آپ نے کہا اسمبلی میں جانا ہے ہم نے مانا، آپ نے کہا استعفیٰ نہیں دینا ہم نے مانا، آپ نے کہا کہ جی سینٹ کے انتخابات میں جانا ہے ہم نے مانا، آپ نے کہا چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے، ہمیشہ آپ نے تو اپنی باتیں منوائی ہیں. یہ بات بھی آپ اپنی منوا لیتے، کیا ضرورت تھی باپ کے پاس جانے کی؟ تو یہی چیز تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے عمران خان کے خلاف مزاحمت کی سیاست کرنی ہوگی. یہ کہنا کہ جی میں بیمار ہوں اب جیل نہیں جا سکتا، میرا ایک بیٹا ہے جیل نہیں جا سکتا، تو میرا خیال یہ کہ اس سے کارکن مایوس ہوگا. اور اب سیاسی قیادت کو مایوسی والے باتیں نہیں کرنی چاہیے، سیاسی قیادت کو جو ہے وہ اعتماد والی باتیں کرنی چاہیے. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے کہ پی ڈی ایم پر یہ ظاہر ہے ایک طرف تو
11 جماعتیں ہیں, دوسری جانب پہ آ جاتا پی ٹی آئی ہے. تو ان چند مہینوں کے اندر آپ بتائیے کہ کون سی پارٹی ہے یا کون سی جماعت ہے جو آر ہوئی اور کون سی پارٹی پار ہوئی ہے, کون سی جماعت جو اس درمیان پار ہوئی؟ دیکھیں یہ تو بلاول صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ آر کون ہوئی, پار کون ہوئی اور خوار کون ہوئی. عوام سے اگر آپ پوچھیں, یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کون آر ہے, کون پار ہے, کون خوار ہے, کون عوام کے دلوں پہ راج کر رہا ہے. تو اگر اس وقت آپ دیکھیں تو حقیقی اپوزیشن پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں کر رہی ہیں, بالخصوص جمعیت علماء کر رہی ہے. جمعیت علماء اس وقت سندھ کے عوام کو, پاکستان کے عوام کو متبادل قوت اور قیادت کے طور پر نظر آ رہی ہے, اور جو اس حالات سے ملک کو جماعت نکالے گی, پاکستان کا عوام مستقبل میں ان پر اعتماد کرے گا. اچھا بار بار پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یا گال کرے تو مولانا فضل الرحمان کے پی ٹی ایم کے حوالے سے بہتر سوچ رکھن گھرجے, جيڪڏهن وہ بہتر سوچ رکھندو تو پی ٹی ایم هڪ دفعو وری گڏجي ويندي جيڪي به جماعتون آهن, نہ تو صورتحال اڃا وڌيڪ خراب ٿي ويندي. ڏسو بھائی جان, بہتر سوچ کان مراد بلاول صاحب جی چھا ہے, بلاول صاحب جی وضاحت کرے. پی ڈی ایم اتحاد ہے ऐं इत्तहादन में फ़ैसिला अक्सरियत राय सां थींदा आहिनि. जेकॾहिं मौलाना फज़लुर रहमान साहब पंहिंजी ज़ाती राय का मुसलत कई आहे त पोइ उन ते सवाल करे सघिजे थो, लेकिन अक्सरियत राय जा फ़ैसिला बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मञण जे लाइ तयारु न आहे. ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चए थी त असांजी राय फ़ैसिले जो इख़्तियार हुजे, त पोइ मां सम्झां थो त इहा ज़्यादती थींदी. पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे अक्सरियत राय जे फ़ैसिलनि जो एहतराम करणु घुरिजे. اچھا سر, آپ تردید یا تصدیق کریں کہ پی ڈی ایم بننے سے پہلے یہ افواہیں تھی کہ صداقت ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو آفر دی گئی تھی کہ ہم آپ کو جو ہے کے پی کے گورنرشپ دے رہے ہیں, دوسرا یا تو سینٹ چیئرمین دے رہے ہیں, یہ باتیں چل رہی تھی, کہیں چل رہی تھی, لیکن انہوں نے یہ سب کچھ مسترد کی تھی. میں نے تو ابھی آپ کے سامنے یہ کہا نا کہ اگر ڈیل ہوتی تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہ ہوتی. ڈیل ہوتی تو آج چیئرمین سینٹ مولانا فضل الرحمان خود ہوتے. ڈیل ہوتی تو بلوچستان میں حکومت ہماری ہوتی. یعنی تصدیق کرتے کہ یہاں پر بھی آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. یہ جو ہن وقت جتے پی ڈی ایم کے حوالے سے پیپلز پارٹی بیٹھی ہے, ہکڑو تو ظاہر ہے ہوا کافی فیصلن سے اتفاق نٿي کرے, ऐं ॿियो वरी हिकिड़ो तव्हांजो जेको आहे सो इहो चवणु आहे त पीपल्स पार्टी लाज़मी तौर ते हले, इस्तीफ़ाऊं ॾिए ऐं असां सां गॾु जेको आहे बीहे, पर जेके नथी बीहे त छा जे यू आहे या नून लीग या ॿियूं जेके बि पी टी एम में शामिल पार्टियूं उहे इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ तहरीक नथियूं हलाए सघनि. ॾिसो, असां ईअं नथा चऊं त पीपल्स पार्टी असांजो हर फ़ैसिलो क़बूल करे. असां इहो चऊं था त पी डी एम में फ़ैसिला अक्सरियत राय जे बुनियादनि ते थियणु घुरिजनि. पहिरीं ॻाल्हि. ॿी ॻाल्हि इहा आहे त तहरीक में तातुल पीपल्स पार्टी जे सी सी जे इजलास जे करे आयो आहे. पीपल्स पार्टी पंहिंजे सी सी जे इजलास खां पोइ जंहिं बि फ़ैसिले खां पी डी एम खे आगाह कंदी, उन खां पोइ पी डी एम पंहिंजे अॻी तहरीक जो ऐलान कंदी. तहरीक में तातुल ज़रूरु आयो आहे, तहरीक वाइंड अप न आहे थी, तहरीक जारी रहंदी. अकेले जमियत उलमा खे हिकु दफ़ो ॿीहर आज़ादी मार्च वांगुरु लॉन्ग मार्च करणो पियो त अकेली जमियत बि कंदी, लेकिन ओसी ताईं इहा तहरीक जारी रहंदी जेसी ताईं इमरान ख़ान जेको पाकिस्तान जो दुश्मन आहे, सिंध जो दुश्मन आहे, ग़रीबनि जो दुश्मन आहे, जेसी ताईं उहो घर नथो वञे तेसी ताईं इहा तहरीक जारी रहंदी. اچھا سر, آصف علی زرداری کا ماضی میں اگر بیان دیکھا جائے تو بڑا مزہ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو وعدے ہوتے ہیں, اقرار ہوتے ہیں, قرآن حدیث نہیں ہوتے ہیں کہ ان پہ جو ہے عمل درآمد کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ کسی نے ان کو آستین کا صاف کہا, نون لیگ کی میں بات کر رہا ہوں, کسی نے ان کو کچھ لقب دیا, خاص طور پہ جب انہوں نے استعفے کے بعد. میرا خیال یہ ہے کہ یہ وقت سے پہلے کی باتیں, ابھی ہمیں سی سی کا انتظار کرنا چاہیے. آج کی پریس کانفرنس سے بھی میں نے یہی درخواست کی ہے کہ آئیں آگے بڑھیں, چھوڑیں پرانی باتوں کو, آگے چلتے ہیں, اپنے ساتھیوں پر اس طرح کے الزامات نہ لگائیں اور آگے بڑھیں, کیونکہ ملک کو اس وقت اپوزیشن کے اتحاد کی ضرورت ہے. اکیلے ایک جماعت ملک کو ان مشکلات سے نہیں نکال سکتی. تمام جمہوری قوتوں کو مل کر ملک کو ان چیلنجز سے نکالنا ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری درخواست پر پیپلز پارٹی غور کرے گی. سر, یہ پیپلز پارٹی سی اے سی جو اجلاس معطل کرے چکی, اچھا سمجھو تھا وہ پی ڈی ایم کا الگ تھی چکی ہے. ابھی تک تو ہم ان کو پی ڈی ایم سے الگ نہیں سمجھ رہے. ابھی تک ہم ان کے سی سی کا انتظار کر رہے ہیں اور اتنا جلدی ہم ان کو جانے بھی نہیں دیں گے. اگر چلے گئے تو ان کے لیے بھی مشکل ہے. ایک طرف آگ ہے, ایک طرف پانی ہے, پھر یہی لڑکا نہ ہوگا, یہی بلاول صاحب ہوں گے, یہی میں ہوں گا. تو بلاول صاحب کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. آگ اور پانی کے بیچ میں رہ کے تو وہ کام
वरी महिरबानी साईं, महिरबानी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।